बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम सुल्तान महमूद गजनवी से जलालुद्दीन अकबर तक की तारीख को हम बयान कर रहे हैं। आज उसकी 42 नंबर किस्त है और हम शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को बयान जारी किए हुए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। तो कल हम बयान कर रहे थे खाना काबा का जो हजर अस्वद है उसका बयान कर रहे थे। अबू ताल के कब्जे में रहा था हजर अस्वद तकरीबन 22 साल, और अबू ताल चौके वक्फा से हमला आवर होकर हाजियों को लूट लिया करता था। लिहाजा इसकी डाकाजनी और लूट मार की वजह से लगभग 10 साल तक खाना काबा का हज बदअमनी की वजह से मफकूद रहा। 10 साल हज ना हो सका। आखिर बड़ी मुश्किल से हजर अस्वद वापस लिया गया और खाना काबा में नस्ब किया गया था। आखिर यही अबू ताहर चेचे के मर्ज में बुरी तरह मुब्तला होकर इंतहाई जिल्लत और रसवाई की मौत मारा गया था। इसके बाद करामतियों के नायब आते रहे, अपनी तारीख को फैलाते रहे। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में भी मुल्तान पर करामतियों की हुकूमत थी। इनकी वहां बड़ी गिरफ्त थी, लेकिन इन पर हमला आवर होकर सुल्तान महमूद गजनवी ने इन्हें खूब तबाह बर्बाद किया, इनका कत्ल आम किया। लेकिन इसके बाद ये फिर कुव्वत पकड़ने में कामयाब हो गए थे। यहां तक कहने के बाद अली मुराद रुका, फिर अपने सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, इन लोगों के अकायद भी अजीब व गरीब हैं। ये लोग कुरान पाक और हदीस नबवी के ज़हरी लफाज के बातनी मैनों पर ज्यादा जोर देते हैं, यानी लफ्जी मैनों को रद्द करते हैं और बातनी मैनों पर अमल करते हैं और इन्हीं पर जोर देते हैं। इसकी मिसाल मैं यहां देता हूं कि कुरान पाक में खुदावंद कद्दूस ने आसमान और जमीन के लिए जो अर्ज समा और अर्ज के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इनके बातनी मैंने ये लेते हैं कि समा से मुराद इनके अमाम की है और अर्ज से मुराद इनके पैरोकार की है। इन करामतियों और बातनियों की 4 बुनियादी तस्वुरात है। पहला बातन, दूसरा तहवीर, तीसरा खासवान और चौथा तकिया। इनके ख्याल के मुताबिक कुरान पाक के हर मतन के कुछ बातनी मैनी होते हैं जो ज़हरी मैनों से मुख्तलिफ होते हैं, और इनका यह भी अकीदा है कि इंसानों की 2 किस्में हैं, यानी 2 तबके हैं। एक खास जो बातन के जानने वाले हैं और दूसरे आम जो बातन को नहीं जानते। इनके नजदीक बातन महज इसलिए बातन नहीं कि वो जहर नहीं है, बल्कि इसलिए बातन है कि वो भेद है और इसका इल्म वही जहरी के पैरवी करने वालों को नहीं मिलता। ये लोग शरीयत की पैरवी को कोई हैसियत नहीं देते। यहां तक कहने के बाद अली मुराद जब खामोश हो गया, तब फजैल खान थोड़ी देर तक खामोश रहा और इसके चेहरे पर नापसंदगी के आसार थे। कहने लगा, अगर ये लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अहमियत नहीं देते तो काहे के मुसलमान हुए। मेरा अपना अकीदा कि वो जो शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं मानता और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी नहीं करता, तो इसे तो मुसलमान कहना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि हमारे खुदावंद कद्दूस के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे मोहतरम, सबसे अफजल, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। अगर किसी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को नहीं अपनाना, तो वो कैसा मुसलमान हुआ। फजैल खान जब खामोश हुआ, तब इस बार काजी बैग ने इसे मुखातब किया। फजैल खान, मेरे भाई, अली मुराद ने आपको करामतियों और बातनियों की तफसील बता दी है। क्या आपके लिए ऐसा मुमकिन नहीं कि आप हमें गौरियों से मुतल्लिक कोई तफसील बताएं? आप जिस वक्त हमारे लिए खाना लेने गए थे, आपकी इजाजत के बगैर हमने आपका साथ वाला कमरा भी देखा। ऐसा करने के लिए मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ, वहां बहुत सी कुतुब पड़ी हुई हैं, इनमें बड़ी कारम और नायाब किताबें भी हमने देखी हैं। यहाँ तक कहते हुए गाजी बेग को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि फजैल खान कहने लगा, अगर तुम इस कमरे में गए थे तो इसमें माजरत तलब करने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं कोई अनपढ़ शख्स नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मामलात को समझता हूँ। साथ वाला कमरा यूं जानो मेरा दारुल मुताला है। मेरे बच्चे भी यहीं आकर मुताला करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरी बीवी भी अक्सर और बेशतर यहीं आकर दीनी किताबें पढ़ती है।
فضیل خان جب خاموش ہوا تب غازی بیگ نے پھر اس وقت مخاطب کیا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ہمیں غوریوں اور شہاب الدین غوری سے متعلق کوئی تفصیل بتائیں، تاکہ جب ہم شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہمارے ذہن میں ان کے خاندان کا پورا تاریخی پس منظر بھی ہو۔ جواب میں فضیل خان دھیرے دھیرے مسکراتا ہوا بیٹھا رہا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں غوریوں سے متعلق تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد فضیل خان نے گلا صاف کیا، پھر وہ علی مراد اور غازی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں تک غوریوں کو تعلق ہے یہ ضحاک کی اولاد میں سے ہیں۔ ضحاک بنیادی طور پر عرب تھا، اس کا باپ یمن کا بادشاہ تھا۔ اسے ضحاک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس 10,000 اصیل گھوڑے تھے۔ وہ مشہور مورخ پروفیسر براؤن اس کی تردید کرتا ہے کہ ضحاک عرب تھا، لیکن فردوسی اور ایرانی مورخ شعلبی کے علاوہ مشہور عرب شاعر ابو نواس بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ضحاک عرب تھا، اس لیے کہ ابو نواس نے اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ضحاک عرب تھا، اس لحاظ سے غوریوں کو عرب کہا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضیل خان رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بہرحال غوری ضحاک بادشاہ کی نسل سے ہیں اور یہ یمن یا عرب سے نکل کر ایران پر قابض ہو گیا تھا۔ ایران پر اس نے کئی سال حکومت کی۔ جب فریدون نے ضحاک پر غلبہ حاصل کیا اور ضحاک اور اس کے خاندان کو قتل کر کے یہ خود ایران کا بادشاہ بن گیا تھا، تو ضحاک کی اولاد میں سے کچھ جو قتل ہونے سے بچ گئے وہ جلا وطن ہو گئے تھے، لیکن 2 بھائی جن کے نام سوری اور سام تھے وہ ایران کے نئے بادشاہ فریدون کے دربار میں ملازمت کے سلسلے میں منسلک ہو گئے تھے۔ کچھ دن تک تو یہ دونوں بھائی فریدون کے دربار سے منسلک رہے، اپنے فرائض منصبی بہترین انداز میں ادا کرتے رہے۔ بعد میں انہیں اس بات کا خدشہ رہنے لگا کہ نیا بادشاہ فریدون بہرحال ان کا دشمن ہے، ان کے جد امجد ضحاک کو اس نے قتل کیا ہے، لہذا وہ کسی بھی وقت اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ان وسوسات کے تحت دونوں بھائی سوری اور سام اپنے خاندان اور اپنے ہمدردوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہاوند کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اپنے حالات کو بہتر بنانا شروع کیا۔ سوری تو اپنے قبیلے کا سردار بنا اور سام کو اس نے اپنا ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا اسے سپہ سالار بنا دیا گیا۔ دونوں بھائیوں میں باہمی خلوص اور محبت بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ سوری کی بیٹی کا نکاح سام کے بیٹے سے ہوا جس کا نام شجاع تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد سام کا انتقال ہو گیا تھا اور شجاع اپنے چچا کے زیر سایہ پرسکون زندگی بسر کرنے لگا، لیکن یہ آرام کا زمانہ کچھ زیادہ عرصہ نہ تھا، اس لیے کہ شجاع کے دشمنوں نے آخر کار شکایت کر کے سوری کو شجاع سے متنفر کر دیا اور سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ شجاع سے اپنی بیٹی کو علیحدہ کر کے اسے کہیں جلا وطن کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف سوری کی بیٹی کو جب ان حالات کا علم ہوا تب اس نے اپنے خاوند یعنی شجاع کو پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ انہیں سوری کے ہاتھ سے بھاگ جانا چاہیے اور کسی محفوظ جگہ پر جا کر قیام کرنا چاہیے۔ ایک رات شجاع نے اپنی بیوی کے ساتھ شاہی استبل سے 10 اعلیٰ درجے کے گھوڑے اور اونٹوں کی چند قطاریں حاصل کی اور اپنی بیوی بچوں کو ان پر سوار کروا کر اور جو کچھ مالوں کو دولت ہاتھ لگا جلدی جلدی لے کر اس علاقے کی طرف بھاگ گیا جسے غورستان کہتے تھے۔ غورستان کے ایک محفوظ اور مستحکم مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا۔ اس مقام کی مضبوطی اور استحکام سے شجاع اس قدر مطمئن ہوا کہ عالم مسرت میں اس کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکل گیا، زد مندیش، یعنی اب اس شے سے مت ڈرو۔ اس بنا پر اس جگہ کا نام ہی زد مندیش پڑ گیا۔ شجاع نے اس مقام پر چند قلعے تعمیر کیے اور کچھ ہی عرصہ بعد اس قدر قوت حال کر لی کہ ایران کے ساتھ اس نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایرانیوں کے ہاتھوں شجاع کو شکستیں ہوئیں۔ شکستوں کے نتیجے میں شجاع نے ایران کے بادشاہ فریدا کی اطاعت قبول کر لی۔ اس اطاعت کا شجاع کو یہ فائدہ ہوا کہ بیرونی طور پر وہ محفوظ ہو گیا، لہٰذا وہ اندرونی طور پر اپنے علاقے کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگ گیا۔ دن بدن یہ طاقت قوت پکڑتا گیا اور یہ اس اپنے اخلاق اور عادات
کا بھی اچھا تھا۔ جب اس کی طاقت اور حسن سلوک کا چرچا ہوا، ضحاک کی اولاد میں سے وہ لوگ جو فریدون کے حملوں کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر چکے تھے جلا وطن ہو چکے تھے، اور وہ بھی شجاع کے پاس آ کر جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح شجاع کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا۔ آخر انہی تیاریوں میں ایک روز شجاع مر گیا۔ شجاع کے دور تک ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ شجاع کے بعد اس کے جانشین یکے بعد دیگر آتے رہے، اپنے قبیلے کی سرداری وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص شنب ان کا سردار بنا۔ اس وقت اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا تھا، اور اس عہد میں غوریوں کا سردار شنب بن حریف اپنے قبیلے کے ساتھ مشرف با اسلام ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شنب اور اس کے قبیلے کی فرما برداری سے خوش ہو کر شنب کو غوریوں کی حکومت کا فرمان اپنے دست مبارک سے لے کر عطا فرمایا تھا۔ ان غوریوں میں شنب پہلا شخص تھا جو مشرف با اسلام ہوا، اس لیے یہ سارا قبیلہ ہی شنبی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں غوری حکمران یحییٰ بن نہتان تھا۔ اس یحییٰ کا ایک پوتا سوری بھی بن محمد تھا۔ اس سوری کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد بن سوری تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا ہم اثر تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی اطاعت نہیں کرتا تھا، اس پر محمود غزنوی نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا۔ اسے قید کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے غور کی حکومت محمد بن سوری کے بیٹے ابو علی کو دے دی تھی۔ ابو علی اگرچہ سلطان محمود غزنوی کا مطیع اور باج گزار تھا، لیکن اہل غور اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بھتیجے عباس نے زبردستی اس سے حکومت چھین لی تھی۔ اب عباس بھی بہت ظالم اور شکی حکمران تھا۔ اس کے ظلم اور برے اعمال کی سزا قدرت نے یہ دی کہ 7 برس تک غورستان میں پانی کا ایک قطرہ نہ برسا، اور خشک سالی کی وجہ سے ہزارہا انسان بھوکے پیاسے مر گئے تھے۔ اور اس پر اس عباس نے یہ حماقت کی کہ غزنویوں کے خلاف اس نے بغاوت اور سرکشی کی، جس کے نتیجے میں غزنوی اس پر حملہ آور ہوئے۔ جو غزنوی بادشاہ اس پر حملہ آور ہوا وہ ابراہیم غزنوی تھا۔ ابراہیم غزنوی نے عباس کو گرفتار کر کے، اور اس کی گرفتاری کے بعد ابراہیم غزنوی نے غور کی حکومت عباس کے بیٹے محمد بن عباس کے سپرد کی۔ اسی محمد بن عباس کا ایک بیٹا قطب الدین حسن تھا جو ہندوستان میں غوری حکمران کا جد امجد تھا۔ قطب الدین نے اپنے عہد حکومت میں اپنے کسی دشمن پر حملہ کیا اور اس کے قلعے کے گھیر لیا، لیکن اس کی بدقسمتی کے معاشرے کے دوران دشمن کے کسی لشکری کا تیر اس کی آنکھ میں آ کر لگا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غوری کمزور پڑ گئے اور غورستان کے سارے قلعوں پر غزنویوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس ہنگامے کے دوران ہی کہتے ہیں کہ قطب الدین کا ایک بیٹا نام جس کا سام تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ گیا۔ ایک عرصہ وہ ہندوستان میں رہا، آخر وطن کی یاد آئی تو اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کو لے کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ایک کشتی میں دریا پار کر رہے تھے کہ ہوا لمحہ لمحہ تیز ہوتی گئی، دریا میں تلاطم آ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پانی کی لہروں کے تھپیڑوں اور تیز ہوا کی وجہ سے جن کشتیوں میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کر غرق ہو گئے۔ سام اور اس کے سارے اہل خانہ پانی کی موجوں کا لقمہ بن کر ختم ہو گئے، وہیں ڈوب گئے۔ لیکن سام کا ایک بیٹا جس کا نام عزیز الدین حسن تھا، ایک ٹوٹی کشتی کے سہارے تیرتا ہوا دریا پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد چونکہ وہ بھوکا پیاسا تھا، ایک طرف چل دیا، قریب ہی ایک شہر کے آثار نظر آئے۔ یہ اجنبی مسافر تھا، یہ شہر کی طرف روانہ ہوا، کوئی جان پہچان نہ تھی، مصیبت کا مارا فاقہ کشی کا بھی شکار تھا، چلنے کی سکت نہ تھی۔ بڑی مشکل سے سورج ڈھلنے کے وقت شہر میں پہنچا اور مسافروں کی طرح ایک دکان پر پڑ کر سو رہا۔ رات کو جب شہر کی چوکیداروں نے اسے دیکھا تو چور سمجھ کر اسے پکڑ لیا اور شہر کے کوتوال کے حوالے کیا۔ کوتوال نے بغیر کسی قسم کی تحقیق کے اسے قید میں بھجوا دیا، جہاں اس عزل الدین بیچارے کو مفت میں 7 سال گزارنے پڑے اس جیل خانے میں۔ 7 سال زندان میں گزارنے کے بعد اس عزل الدین کے پھر اچھے دن آئے اور وہ اس طرح کے شہر کا حاکم ایک انتہائی ملک بیماری میں مبتلا تھا
جب اسے بیماری سے شفا ہوئی تو اس نے زندان کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح اظہر الدین کی بھی آزادی ہو گئی تھی۔ تو دوستو یہیں پہ روکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے اگلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔